अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा हालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ अशबाज अस कलम फरवा हालिद किस नंबर 26 के साथ। इससे पहले कि इसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर रोज़ 7 बजे, शाम 7 बजे एपिसोड पोस्ट की जाएगी और इंशाल्लाह अगली एपिसोड इससे भी ज़्यादा लॉन्ग होंगी। तो उसी के साथ शुरू करते हैं। इश्कबाज कलम परवा हालिद केस नंबर 26। मुसफ़िरा की आंख गोली की आवाज़ से खुली थी। वो खौफज़दा सी अपनी जगह हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। उसका दिल खौफ से लरज़ रहा था। नींद की खुमार से बोझल होती आंखों को खोलते उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना चाहा था, जब अगले ही लम्हे ज़ेके का ख्याल आते उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई थीं। वो तो गाड़ी में थी, फिर यहाँ कैसे पहुंची थी? उलझे दिमाग के साथ वो बेड से उठी थी। वो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। उसके चारों जानिब बारीक पर्दों की सेज बनाई गई थी। एक नागवार नज़र उस कमरे पर डालते वो बाहर की जानिब बढ़ती, एक बार फिर से होती फायरिंग पर दहल उठी थी। उसकी आंख पहले भी इसी फायरिंग की आवाज़ से खुली थी। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ज़ेरे लब बड़बड़ाती वो बाहर निकली थी। जब सामने का मंजर देखते उसकी आंखें बाहर को उभर आई थीं। रात की तारीकी में दरख्तों और फूल पौधों पर लगाई गई लाइटिंग बहुत ज़्यादा हसीन मंजर पेश कर रही थी। मगर उन हसीन मनाजिर के दरमियान में खड़े वो स्याह लिबास में मलबूस 100 के करीब अफराद हाथों में राइफल्स उठाए उनका रुख आसमान की जानिब किए एक साथ फायरिंग शुरू कर चुके थे। आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं कि मुस्फिरा ने घबरा कर अपने कानों पर हाथ रखे थे। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? पागल तो नहीं हो गए? किसी को गोली लग गई तो? मुसरा अपने करीब आती गुलनाज को देख चिल्लाते हुए बोली थी, अफान सर ठीक होकर वापस आ गए हैं। उसी खुशी में ये सब लोग जश्न मना रहे हैं। जैसे आम लोगों को म्यूज़िक पसंद होता है, वैसे ही हमारे पास को गोलियों की आवाज़ें पसंद हैं। वो जब भी खुश होते हैं, यहाँ ऐसे ही जश्न मनाया जाता है। गुलनाज बोल रही थी, जबकि मुसफरा को उस समेत उसके बॉस की भी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। ऐसे कौन खुशियाँ मनाता था भला? मुस्फरा अंदर की जानिब बढ़ने लगी थी, जब गुलनाज की आवाज़ पर रुक गई थी। बॉस आपको बुला रहे हैं। मुस्फरा बस यही पैगाम नहीं सुनना चाहती थी। वो अपनी मुठ्ठियाँ भींचकर रह गई थी, लेकिन इस वक्त वो किसी किस्म की कोई बगावत करने की हिम्मत नहीं रखती थी। पूरी तरह से उसके रहमो करम पर थी। वो उसे मार कर यहीं फेंक देता, उसके घर वालों को पता भी नहीं चलना था। अभी रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना उसके पास। मुस्फरा वापस पलटी थी। आप पिछले 8 घंटों से सो रही हैं। सर का हुक्म है आपके उठते ही उनके पास भेजा जाए। वो आपके मुंतज़िर हैं। गुलनाज की बात सुनते मुस्फरा आगे नहीं बढ़ पाई थी। वो कभी दिन में इतना वक्त नहीं सोई थी। तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मैं इतना वक्त कभी नहीं सोई। मुस्फरा ने मशकूक निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जिसकी जानिब से इस बार कोई जवाब नहीं मिला था। वो जिस कमरे से निकली थी, एक ही लंबी कतार में वैसे ही सारे रूम्स बनाए गए थे, जबकि जिस तरफ उसने ज़ीके के होने का इशारा किया था, वो उन कमरों से आगे एक कॉटेज था। मुस्फिरा गुलनाज की बात को नज़रअंदाज करती पलटने ही लगी थी, जब उसके कानों में खनकती हंसी की आवाज़ गूंजी थी। उसके कदम अपनी जगह साकित हुए थे। उसने चेहरा मोड़ कर आवाज़ की सिमत देखा था। कुछ फासले पर वहाँ एक जानिब लगे दरख्तों के करीब खड़ी वो लड़की रुख दूसरी जानिब मोड़े फ़ोन कान से लगाए बातों में मसरूफ़ थी। ये कौन है? उस नौजवान लड़की को देख मुस्फरा ने अचंभे से गुलनाज से पूछा था। हमारी टीम की मेंबर है। ऐसी और भी बहुत सी लड़कियां यहाँ काम करती हैं। गुलनाज ने पहली बार तफसील से जवाब दिया था। मुस्फरा को हैरत हुई थी कि इस शख्स के इन घटिया कामों में लड़कियां भी शामिल थीं। क्या वो सबको इसकी तरह डरा धमका कर यहाँ रखता था? मुस्फरा को जीके से मज़ीद नफ़रत महसूस हुई थी, लेकिन वो लड़की जिस तरह फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी, उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। अब वो लड़की पलटती कॉटेज की जाने बढ़ रही थी। मुस्फरा की गहरी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, मगर डॉक्टर मुस्फरा बख्शी के पुरकशिश हुस्न का मुकाबला दूर दूर तक नहीं कर सकती थी।
مسفرہ کو خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آج اس بات کا موازنہ کیوں کر گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹکتی گلناز کی جانب پلٹی تھی۔ مسٹر عفان کہاں ہیں؟ اسے یہاں جس کام کے لیے لایا گیا تھا وہ جلدی جلدی اسے نپٹانا چاہتی تھی تاکہ اس عذاب سے جان چھوٹ سکے اس کی۔ اس کے پوچھنے پر گلناز اسے اس جانب لے گئی تھی۔ عفان بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ اس کی حالت پہلے سے سنبھلنے لگی تھی اور یہاں پر تو وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ فریش لگ رہا تھا۔ 2 فیمیل اور ایک میل نرس فل ٹائم اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اس بازو میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں کب تک ایسے ہی بستر پر پڑا رہوں گا؟ پلیز کوئی بہت اسٹرانگ میڈیکیشن دے مجھے۔ میں جلد ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ عفان اسے دیکھ کر احتراماً اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا مگر مسفرہ نے اسے وہیں روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے یہ شخص اچھا خاصا معصوم لگتا تھا مگر اس کی پچھلی حرکت پر اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کو شاید مجھ پر غصہ ہو بہت، مگر زیکے سے میں کال پر پہلے سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اس کے بارے میں ایسا کچھ بول دیں گی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ عفان اس کے کٹیلے تاثرات دیکھ اپنی صفائی دے گیا تھا۔ اٹس اوکے، آپ کے لیے بہتر ہے آپ جتنا ہو سکے اس بستر پر پڑے رہ کر اپنے زخموں کو بھرنے دیں، ورنہ آپ کا وہ دوست پھر سے آپ کو کسی محاذ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور اب آپ کی باڈی میں جتنی ویکنس ہو چکی ہے آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ مسفرہ نے لب بھینچتے بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس شخص کی شان میں کچھ بھی الٹا سیدھا کہنے سے روکا تھا۔ ابھی اس کی بات پوری ہی ہوئی تھی جب اسے روم میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ پھر سے اس کی اپنے بارے میں خوشگفتاری سن چکا تھا مگر آج مسفرہ بنا اپنی بات پر افسوس کیے عفان کی فائل اٹھا کر اپنے سامنے کھول گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز مسفرہ کو اپنے قریب آتے سنائی دی تھی۔ وہ عفان کے قریب بیڈ پر آن بیٹھا تھا۔ اس کی دل فریب مہک نے مسفرہ کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ ڈاکٹر، کتنے دن لگیں گے اس کے ٹھیک ہونے میں؟ وہی اس کا مخصوص کھردرا اور مغرور لہجہ۔ 1 مہینہ، اور اس دوران آپ اور آپ کی یہ سگریٹس کی سمیل ان سے دور رہے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ اس کی بات کے جواب میں تڑک کر بولی تھی۔ عفان نے گھبرا کر زیکے کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے کے کرخت تاثرات میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ٹھیک، پھر اپنے 1 مہینے کا سامان یہی منگوا لو۔ مجھے لگا تھا یہ 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا مگر لگتا ہے تمہیں یہ جگہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتے عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ وہ بنا کچھ کیے ہی اسے اس کے گستاخانہ لہجے کا جواب دے گیا تھا۔ اس کی بات پر مسفرہ کی آنکھوں میں ناقابل یقین حد تک اس کی بات پر مسفرہ کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی تھیں۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ مسفرہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ عفان اپنی جگہ ساکت بیٹھا زاویار کمال کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جو بہت زیادہ لال تھیں۔ ایسا تب ہی ہوتا تھا جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا تھا اور یہ لڑکی اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، ان کو تو بالکل بھی نہیں جو خود میرے ساتھ دشمنی کی پہل کریں۔ زیکے کی آگ اگلتی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ مسفرہ اندر تک سہم گئی تھی۔ اس کی ایک غلطی اس کی زندگی بھر کا ناصر بننے والی تھی۔ میرے روم میں آؤ، بینڈیج کروانی ہے۔ اگر نہیں آئی تو یاد رکھنا انجام بہت برا ہوگا تمہارا۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو گھورتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک بار میری بات سن لیں۔ عفان اسے غصے سے باہر جاتے دیکھ جلدی سے بولا تھا مگر مسفرہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عفان اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کیسے زیکے کے ساتھ ڈیلنگ کرے، اس طرح تو وہ اپنے آپ کو مزید پھنسا رہی تھی مگر وہ اس کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایزل، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ مہمانوں کو چائے دے کر آؤ۔ ایزل آج آفس سے جلدی لوٹ آئی تھی۔ فوزیہ کی بارات تھی آج، جس کی وجہ سے اس کی چچی نے اسے خاص ہدایت کر کے بھیجا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائے۔ اسے ہی ملازمہ بنا کر ہر جگہ دوڑانا تھا انہوں نے
باقی لڑکیاں تو میک اپ سے لدی پھندی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایزل کو آج آفس میں بھی کام رہا تھا۔ اس کی کمر بالکل اکڑ گئی تھی، مگر گھر واپس آ کر بھی کسی قسم کا کوئی ریسٹ نہیں ملا تھا۔ وہ گدھوں کی طرح کام کرتی رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بالکل اکڑ چکی تھیں۔ اب بھی ذرا ریسٹ کرنے کے لیے وہ اپنے روم میں آئی تھی، جب پھر سے تائی اس کے سر پر آن پہنچی تھی۔ ایزل اس وقت بلیک کلر کے شیفون کے پیروں تک آتی کلیوں والی فراک میں ملبوس اپنے نازک سراپے کے ساتھ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے لبوں پر ہلکا سا لپ گلاس لگا رکھا تھا، لامے بالوں کو کیچر میں مکید کیے۔ وہ تھکی تھکی سی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور غیر معمولی حسن سے اسے ہر جگہ نمایاں کر دیتا تھا۔ اس کے اندر آنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ باہر بیٹھے تائی اور چچی کے خاندان کے لڑکے اسے بری طرح سے گھور رہے تھے، جن سے خائف ہوتی وہ اپنے روم میں چھپی تھی۔ ندرت بیگم بھی آج خواتین میں مصروف تھی۔ ایزل ناچار اپنی جگہ سے اٹھی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایزل ذرا میرے روم میں آؤ، میری ٹی شرٹ پریس کرنی ہے۔ ایزل کچن کی جانب بڑھ رہی تھی جب عدنان اس کی راہ میں حائل ہوتا۔ اس کے دلنشین سراپے کو سر سے پیر تک گھور کر رہ گیا تھا۔ بھائی آپ پلیز نائلہ کو کہہ دیں، مجھے تائی نے بلایا ہے۔ ایزل اپنے سر کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے فوراً انکار کیا تھا۔ عدنان اس کے انکار پر اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا ایزل اب اس سے بہت زیادہ اگنور کرتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، تم جلدی سے اور کر دو مجھے، اسے خفگی سے کہتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ایزل ان سب لوگوں سے اکتا چکی تھی، اسے انسان ہونے کا مارجن بھی نہیں دیتے تھے۔ اسے عدنان میں کبھی کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا، مگر نائلہ اور باقی ساری خواتین عدنان کو کچھ کہنے کے بجائے اسے بے عزت کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی جب اس کا ہاتھ میں پکڑا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا، جس پر جگمگاتا نمبر دیکھ اس کے اندر مزید زہر پھیل گیا تھا۔ آریان خانزادہ کا نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ آریان خانزادہ اسپیکنگ۔ ایزل کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ موبائل کان سے لگاتے اسے آریان خانزادہ کی گھمبیر آواز سنائی دی تھی۔ جی سر۔ ایزل برا سا منہ بناتے بولی تھی، میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، 1 منٹ کے اندر اندر باہر آئیں۔ ہمیشہ کی طرح کا تحکمانہ لہجہ تھا جو سنتے ایزل نے فون کان سے ہٹا کر سکرین کو گھورا تھا۔ سر میرے گھر میں شادی ہے آج، میں ہاف لیو لے کر آئی ہوں، میں بھی کیسے آ سکتی ہوں؟ ایزل نے تپ اٹھنے کے باوجود اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی شادی سے فرار چاہتی تھی، جہاں کسی کے لیے وہ ملازمت تھی تو کسی کی ہوش بھری نگاہوں کا مرکز۔ پر ابھی اس میں پھر سے کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نازک جان صبح سے کاموں میں لگی اب پوری طرح سے تھک چکی تھی۔ اب آرام چاہیے تھا اسے، لیکن ان سب لوگوں نے قسم کھا رکھی تھی اسے کسی پل سکون نہ لینے دینے کی۔ مس ایزل، لگتا ہے آپ نے اب بھی کانٹریکٹ ٹھیک سے نہیں پڑھا، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کی جاب کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو میں جب بھی بلاؤں آنا پڑے گا۔ یہ آخری بار تھا، اس کے بعد میں کوئی شرائط نہیں دہراؤں گا، فوراً سے پہلے باہر آؤ۔ آریان کی سرد ترین آواز سنتے ایزل گھبرا گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا فیضان نے اسے یہ سب بتا رکھا تھا، جو جانتے ہوئے بھی زیادہ سیلری کے لالچ میں وہ اس جاب کے لیے مان گئی تھی، اور اب یہی اس کی مصیبت بن چکی تھی۔ اندر روم میں عدنان بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی جاؤ، انہیں کام ہے تم سے۔ وہ جلدی سے وہاں سے پلٹتی ہال کمرے کے دروازے میں کھڑی نائلہ کو مخاطب کر گئی تھی، جو یہ بات سنتے ہی خوشی خوشی عدنان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادو آفس کا بہت ضروری کام ہے، جانا پڑے گا۔ ندرت بیگم کے پاس آتی وہ ارحان سے صورت لیے بولی تھی، شام کے 6 بج رہے تھے، کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ ندرت بیگم اسے منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی مجبوری دیکھ وہ مان گئی تھیں۔ ایزل تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے جتنا ٹائم اس شخص نے دیا تھا وہ چینج تک نہیں کر پائی تھی۔ اپنا فراک سنبھالتی وہ سب سے نظر بچا کر باہر نکل آئی تھی۔ گیٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ آریان فون کان سے لگائے حنان کو بریفنگ دے رہا تھا۔ جب اس کی نظریں اپنی گاڑی کی جانب بڑھتی تو شیزہ پر ٹک گئی تھیں۔ بلیک فراک کو اپنے نازک ہاتھوں میں سنبھالے وہ چہرہ جھکائے اسی کے قریب آئی تھی۔ آریان، میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ ریحام نامی بلا مجھ سے نہیں سنبھلے گی، تم پلیز اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔
ایزل کو میں لے جاؤں گا۔ دوسری جانب سے حنان کی دہائیاں جاری تھیں۔ انہیں یہ 5 گھنٹوں کا سفر طے کر کے ان کی پھپھو کے گاؤں پہنچنا تھا۔ آج آریان ان کے علاقے میں اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جس میں ریحام بھی اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر چکی تھی۔ یہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا، جس کی کامیابی کے بعد اس کی کمپنی نے ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کر دینے تھے۔ ہمایوں اور سبحان ایسا کبھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہاتھ پیر مار رہے تھے، مگر ابھی تک کچھ نہیں کر پائے تھے۔ ریحام بھی ان کو ہری جھنڈی دکھا چکی تھی، کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف آریان خانزادہ سے انتقام لینا چاہتی تھی، جس کی خاطر وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھی۔ آریان، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی جانب سے چھائی خاموشی پر حنان دوبارہ سے بولا تھا، مگر آریان کی نگاہیں تو اس نازک وجود پر ساکت ہو چکی تھی۔ وہ بلیک کلر کے سادہ سے فراک میں بھی اپنے وجود کی رعنائیوں کے ساتھ ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے اس نے گاڑی کا دروازہ بجاتے اسے دروازہ کھولنے کا کہا تھا۔ آریان نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ آریان، تم سن رہے ہو مجھے؟ حنان نے پھر سے پکارا تھا۔ تم اسی کے ساتھ آؤ گے حنان، تمہیں جو کرنا ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ اب اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرو، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب دوبارہ ایسی باتیں نہ سنوں میں تمہاری۔ وہیں پہنچ کر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ آریان نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ ایزل جھجکتے ہوئے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ پہلے ہمیشہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی ہوتا تھا، آج وہ خود ڈرائیو کیوں کر رہا تھا؟ ایزل کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ کس حلیے میں آئی ہو تم؟ گاڑی وہاں سے آگے بڑھاتے وہ لب بھینچے بولا تھا۔ پوری گاڑی میں اس کے ہاتھوں میں پہنے گجروں کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ آریان کے چہرے پر ایک دم سے سخت تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جتنا ٹائم دیا تھا اس میں اتنا ہی ہو سکا، ایزل چڑ کر بولی۔ اسے خود بھی بہت عجیب لگ رہا تھا اب، مگر اس شخص نے جو تیزی مچائی تھی وہ اتنا ہی کر پائی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا۔ اس کے کولون کی مہک ایزل کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو شہر کی حدود سے نکلتا دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ انہیں کوئی میٹنگ وغیرہ اٹینڈ کرنی ہوگی، جس کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ تم میری اسسٹنٹ ہو، میں نہیں۔ آریان نے سامنے رکھی فائل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی تھی، جو اسی کی تھی۔ وہ جلدی آفس سے نکلنے کی وجہ سے اپنے کیبن میں ہی بھول آئی تھی۔ ایزا نے جلدی سے وہ فائل کھولی تھی، جس پر لکھی پروجیکٹ کی ڈیٹیل پڑھ کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ انہیں 1 ہفتے کے لیے اس گاؤں میں رہنا تھا، وہاں سارا کام دیکھنا تھا۔ ایزل نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ اس نے ندرت بیگم کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا ابھی۔ زیکے، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو اپنا لو، وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، مر جائے گی۔ افتخار زیدی جیسا گرجنے برسنے والا شخص اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی آہیں اور سسکیاں سنتے زی کے چہرے پر سکون سا سرایت کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا، ٹانگوں کو ٹیبل پر رکھے، آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ موبائل اس کے قریب صوفے پر پڑا تھا، جس کے اسپیکر کی آواز اونچی کی گئی تھی۔ مصرا اس کے کہے کے مطابق وہاں داخل ہوئی تھی۔ افتخار زیدی کی یہ اذیت بھری آواز اس کی سماعتوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس نے انتہائی نفرت آمیز نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ میری بچی بالکل بستر سے لگ کر رہ گئی ہے۔ اس کی یہ تکلیف ہی ختم نہیں ہو رہی کہ تم نے اس پر گولیاں چلائی ہیں۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، خدا کے لیے اپنا لو اسے، وہ مر جائے گی۔ افتخار زیدی کی آواز سے اس کی تکلیف کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ روز شام 7 بجے ایپیسوڈ پوسٹ کی جائے گی۔ سب لوگ اس پیج پہ ایکٹیو رہیں، اس پیج کو سبسکرائب کریں، جتنا جلدی ہو سکے اس پیج کو گرو کرنے میں میری مدد کریں۔ انشاءاللہ ڈیلی ایپیسوڈ پوسٹ ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔